सूरे अल हज आयत नंबर 78। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ए लोगो, तुम अपने रब से डरो। बेशक कयामत का जल्जला बहुत बड़ी चीज है। उस रोज तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हर हमल वाली औरत का हमल गिर पड़ेगा। तू लोगों को नशे की हालत में देखेगा, हालांकि वो नशे की हालत में ना होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। और बाज लोग अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर इल्म व फहम के, और वो हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसको दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह करेगा और दोजख का रास्ता दिखाएगा। ए लोगो, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कोई शक है तो हमने पहली बार तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुफ्ते से, फिर खून के लोथड़े से, फिर बोटी से कि पूरी होती है और नाकिस भी, ताकि हम तुम्हारे सामने अपनी खालिकियत जाहिर कर दे। और हम जिसको चाहते हैं एक मुद्दत तक रहम में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं ताकि तुम जवानी को पहुंच जाओ, और बाज तुम में से मर जाते हैं और बाज निहायत खराब उम्र की तरफ लौट जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जानने के बाद भी बेइल्म हो जाते हैं। और ए देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर में बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है। ये इसलिए हुआ कि अल्लाह बरहक है, और ये कि वो जिंदा करता है, और ये कि अल्लाह ही हर चीज पर कुदरत रखता है। और ये भी साबित है कि कयामत आने वाली है, इसमें जरा भी शक नहीं। और ये भी कि अल्लाह सब कब्र वालों को दोबारा जिंदा करेगा। और लोगों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर दलील के और बगैर किसी रोशन किताब के झगड़ते हैं, अपने पहलू को मोड़ते हुए, ताकि अल्लाह की राह से गुमराह कर दे। ऐसे शख्स से के लिए दुनिया में रुसवाई है, और क्यामत के दिन भी हम उसको जल्दी आग का अजाब चखाएंगे। ये सजा तेरे हाथ की है। ये बात साबित है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। और बाज आदमी अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पर रहकर, फिर अगर उसको नुफ्ता पहुंच गया तो उसकी वजह से करार पा लिया, और अगर उस पर आजमाइश आ गई तो मुंह उठाकर चला गया। आखिरत और दुनिया दोनों खो बैठा, यही खुला नुकसान है। ये अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो उसे ना तो कोई नुकसान पहुंचा सकती है और ना कोई फायदा। ये गुमराही है इंतजा दर्जे की। ये उसको पुकारता है जिसका नुकसान ज्यादा करीब है बानिस्बत फायदे के। ऐसा कारसाज भी बुरा, ऐसा साथी भी बुरा है। बिलाशुबा अल्लाह उनको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जो ईमान लाए और नेक काम करता रहे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। जो ये ख्याल करता है कि अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत में मदद नहीं करेगा, तो उसको चाहिए कि एक रस्सी तान ले आसमान तक, फिर उससे अपना गला घोट ले, फिर देखे कि ये तदबीर उसकी नागवारी की चीज दूर कर सकती है। और इसी तरह हमने कुरान को उतारा है, जिसकी तमाम आयत साफ साफ खुली हुई है। यकीनी बात है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। बेशक जो मोमिन है और जो यहूदी है और जो सितारा परस्त और जो नसारा है और मजूसी है और जो मुशरिक है, अल्लाह उन सब के दरमियान क़यामत के दिन फैसला कर देगा। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज से बाखबर है। क्या आपने नहीं देखा कि जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान, सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं। और बहुतों पर अजाब साबित हो चुका है, और जिसे अल्लाह जलील कर दे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। ये दो जमातें हैं जो अपने रब के बारे में झगड़ते हैं, तो जो लोग काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे,
ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں جل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس تکلیف سے نکل جائیں تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ ان کو پاکیزہ باتوں کی ہدایت ہو گئی تھی اور ان کو ایسے راستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو قابل حمد ہے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، برابر ہے اس میں رہنے والے بھی اور باہر سے آنے والے بھی، اور جو اس میں دین کی خلاف حرکت کر گیا تو ان کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے بتلا دی ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تمہاری طرف لوگ پیدل بھی اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے چلے آئیں گے تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہو، اور تاکہ مقررہ ایام میں ان خاص چوپاؤں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ تو ان چوپایوں میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ اپنا مائل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور محفوظ گھر کا طواف کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا احکام کا احترام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے ان کے پروردگار کے نزدیک، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے سوا ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ تو بتوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ تم ایک ہی اللہ کے ہو جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور جو اللہ کا کسی کو شریک بنائے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے گر پڑے، پھر پرندے اس کو اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کا احترام کرے گا تو یہ عمل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ ان میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک فائدے، پھر ان کو قدیم گھر بیت اللہ تک پہنچنا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ مویشی چوپائے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لے۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کی اطاعت کیا کرو، اور آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان مصیبتوں پر جو ان پر پڑتی ہے صبر کرتے ہیں اور نماز ادب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہو اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ گایوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی مقرر کی ہے، اس میں تمہارے فائدے ہیں۔ تو قربانی کے وقت قطار میں باندھ کر ان پر اللہ کا نام لیا کرے۔ جب وہ پہلو کے بل گر پڑے تو اس میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والوں اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تو صرف تمہاری پرہیزگاری ہی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیاں کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور اے نبی نیک بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ بے شک اللہ مومنوں کو ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔
اگر اللہ ان کو ایک دوسرے سے نہ بچاتا تو راہبوں کی خانقاہیں، عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کی عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی۔ اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑا غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دے ملک میں تو وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور نیک کام کرنے کے حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، اور سب کاموں کے انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط جھٹلا چکی ہے، اور مدین کے رہنے والے جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ غرض ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر ڈالا جبکہ وہ نافرمان تھے، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور تمہارے رب کے نزدیک ایک دن 1000 برس کا ہے تم لوگوں کی گنتی کے موافق۔ اور کئی بستیوں کو میں نے مہلت دے رکھی تھی اور وہ نافرمان تھے، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگو میں تمہارے لیے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیت میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا، پھر اللہ اس کے ڈالے ہوئے شبے کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیت کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جو شبہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ذریعہ آزمائش ٹھہرائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہے، اور بلا شبہ یہ ظالم لوگ سخت مخالفت میں ہیں۔ اور اس لیے بھی ہے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اور جو ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور کافر ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے یا ان پر کسی نامبارک دن عذاب واقع ہو جائے۔ اس روز ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ بھی نعمت کے باغات میں ہوں گے، اور جو کافر رہے اور ہماری آیت کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مر گئے یا مارے گئے، ضرور ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، اور بلا شبہ اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ ان کو اللہ ایسے مقام میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ بہت جاننے والا بہت بردبار ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے، اور جو کسی کو اتنی ہی ایذا دی جتنی کہ اس کو دی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جن چیزوں کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اللہ ہی بڑی بلند شان والا اور بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مے برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ بلا شبہ اللہ مہربان اور باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔
کیا تم نے نہیں دیکھا